अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को इज़हार का सलाम। नाज़रीन, अभी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इज़हार का 14 अगस्त 1947। ये वो दिन है, ये वो दिन था जिसने दुनिया के नक्शे को चेंज करके न्यू नक्शा दे दिया। ये वो दिन था जब काफिर की हुकूमत से छुटकारा पाकर मुसलमानों की एक नई हुकूमत बनी। ये वो दिन था जब दुनिया को एक पावरफुल मुस्लिम कंट्री की ज़रूरत थी। अल्लाह के फजल व करम से न्यू कंट्री बन गया, जो कि पाकिस्तान, जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ आप रह रहे हैं, हमारा प्यारा, आपका प्यारा पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के बेसिक्स से, यानी किस तरह बन गया, बनने से अभी तक क्या कुछ होता आ रहा है, किस किस ने अपना किरदार अदा किया, कौन है कौमी हीरोज, और अब इस टाइम स्टिल हमें किस चीज़ की नीड है। हम इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ गई तो थम्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी नेशनल वीडियो है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान बनी कैसे। पाकिस्तान बनने की तारीख तो बहुत पहले शुरू की गई, बहुत पहले, लेकिन जब से अल्लामा इकबाल साहब ने खुतबा दिया अपना खुतबा इलाहाबाद 1939 में, उसके बाद कायज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद कायज़म ने मुसलमानों की जंग लड़ने की कोशिश की। कायज़म के साथ उसकी बहन, सबसे बड़े सपोर्टर फातिमा, दोनों ने जदोजहद की। उनके पीछे बहुत से सपोर्टर्स रहे हैं, लेकिन मेन ने कहा था क्योंकि आगे मेन रोल उन्होंने प्ले किया है। कॉन्फ्रेंस में कायज़म साहब खुद गए। उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस होती रही 1942 में, उन्होंने वादा किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वादा आ गया कि भाई 1948 में वो मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे, यानी बरसगीर को छोड़ के चले जाएंगे ब्रिटिश, क्योंकि वहाँ जो उनकी गवर्नमेंट थी वो बहुत वीक होते जा रहे थे डे बाई डे। तो उन्होंने ये वादा किया कि भाई हम 1948 को चले जाएंगे, आप जाने, आपका मुल्क जाने। पाकिस्तान और इंडिया उस टाइम सेपरेट नहीं थे, बरसगीर हिंदू और मुस्लिम और सिख भी थे अकलियत में, ये दोनों आप जाने, आपका मुल्क जाने बरसगीर। तो मुसलमानों को ये डर रहा कि भाई उधर तो ये लोग ज़्यादा ही हिंदू, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पहले ही उनके जाने से पहले हम ये मुतलबा करें कि हमें अलग, बिल्कुल अलग कराया जाए। इसीलिए आज पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने जदोजहद शुरू कर दी। उनका लीडर कायज़म उनको लीड करता रहा। यूँ 1947 में मामला सरगर्म शुरू हो गया, बहुत सरगर्म हो गया। उधर मुज़ाकरात होते हैं, इधर जिन्ना के मुज़ाकरात कभी नेहरू के साथ होते हैं, कभी गांधी के साथ होते हैं, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ होते हैं, कभी अपने लोगों के बीच होते हैं, कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी झगड़े होते हैं। यूँ एक सरगर्म अमल शुरू होता है। उसके बाद 1947 की अगस्त 3 तारीख को माओ के गोद से बच्चों को उठा के ज़बह कर दिया जाता है, अगस्त 3 को। उसके बाद ये जुल्म सही जाती है। याद रखिए, ये मुल्क बनाने में जितना मर्दों का रोल रहा है, उतना ही औरतों का भी रोल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा। उसके बाद 13 अगस्त को, अब बीच में तो बहुत कुछ ऊँच हो गया। 13 अगस्त को रेडियो पर से रात को खबर आती है 11:58 पे कि भाई हमारे नेक्स्ट ऐलान का इंतज़ार कीजिएगा आप लोग। 12 बजते ही वहाँ से खबर आती है कि भाई ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, मुबारक हो आपको, न्यू कंट्री, ऐसा एक कंट्री जहाँ बैठ के आप अपने अमाल की पासदारी कर सकते हैं, ऐसा एक कंट्री जहाँ आप हमेशा आज़ाद, ऐसा एक कंट्री जहाँ आपकी माल जान की हिफाजत की जाएगी, ऐसा एक कंट्री जहाँ बहन के सर से दुपट्टा न खींचा जाएगा, ऐसा एक कंट्री जहाँ पे बदगी ना होगी, ऐसा एक कंट्री जो इस्लाम के नियम पे बना हो, इस कंट्री का बुनियाद रखा जाता है। और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि अब आपका मरकज़ ये बनेगा। और कायज़म पाकिस्तान वापस आते हैं तो उसका इस्तकबाल में, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं, हार पहनाया जाता है। और 1947 की रात को, अगस्त में 14 अगस्त को, वहाँ से एक ब्रिटिश एम्पायर का एक आदमी आके कायज़म को गवर्नर बना रहे होते हैं। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची में शहनाई बज रही होती है।
چنگاریاں اٹھ رہی ہوتی ہیں خوشی سے، اس سائڈ پہ دہلی میں سیم چنگاریاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی آزاد ہوا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ بھائی ہم آزاد نہ ہو، سیم رہیں، کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی اب حکومت جو ہے، گورنمنٹ جو ہے، جناح کے حوالے کرو، ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ جناح کو ڈر تھا، مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ بھائی اگر گورنمنٹ اس کے پاس چلی جاتی تو جو یہ لوگ کم ہیں، مسلم کم تھے، تو بعد میں یہ لوگ گورنمنٹ پھر ان سے چھینیں گے تو مسلمان بھی اگلے میں رہیں گے، اسی لیے ملک الگ بن گیا۔ اب جتنی شور و گل سے چنگاریاں یہاں بج رہی تھی کراچی میں، دہلی میں، اتنی شور و گل سے دو اور کنٹریز میں بج رہی تھی، یعنی پنجاب اور بنگال میں۔ پنجاب اور بنگال میں اس لیے بج رہی تھی، وہاں سکھ اور مسلم برادری یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی کل کو ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا یا انڈیا کے ساتھ جانا، یہ دو باتیں ان کی دل کھا رہی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے جو ایک وکیل جانے 5 ہفتے پہلے بھیجا گیا تھا، 14 اگست سے 5 ہفتے پہلے وہاں سے ان کا ایک ایڈوکیٹ لائر آتا ہے، وہ آ کے ان کو باؤنڈری نظام بنا دیتا ہے۔ باؤنڈری یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ایک پراپر نظام ہونا چاہیے، ایک پریویس سے ایک میٹ اپ سے کئی سال لگیں گے، اس کے بعد باؤنڈری ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ بھائی جہاں مسلم زیادہ ہیں وہ پاکستان میں چلا جائے، جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ اس میں چلا جائے، انڈیا کے پاس چلا جائے۔ یوں اپنے اس نے پاکستان یہاں، انڈیا بیچ میں اور بنگال یہاں بیچ میں، انڈیا سپریٹ کرنے والے دو ممالک کو اس نے ایک ملک کا نام دے دیا، وہ انڈیا سپریٹ ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی انہوں نے ایک ٹویسٹ ڈال دیا، ٹویسٹ یہ کہ کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ویک ہو چکی تھی، انہوں نے کہا ان کی سوچ تھی کہ بھائی ہم نے اگین ان پر رول کرنا ہے، تو ہم اس میں ایک ایسا ٹویسٹ ڈالیں کہ آپس میں لڑتے رہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول ہم کہانی اگین کریں گے۔ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ کھڑا کر دیا، وہ مسئلہ جس کی وجہ سے میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی وہاں پس رہے۔ ہر سال ظالم مظلوم، ظالم انڈین آرمی کشمیری مظلوم بہن بھائیوں پر ظلم ڈال رہی۔ یوں پاکستان بن گئی۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان آپ کا سب سے پہلا وزیر اعظم مقرر کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا گورنر جو ہے آپ کے جناح صاحب بانی ہے پاکستان۔ اس کے بعد پاکستان کے ڈیولپمنٹس ہوئی۔ اب اس ٹائم میں باہر گیا ابھی راولپنڈی شہر میں، تو آپ بلیو کریں دیکھ کے دلی خوشی ہوئی کہ اتنی جوش و جذبہ ہے جوانوں میں کہ سیلیبریٹ کرنے کا اپنے ملک کا۔ پاکستانی ہیروز ہیں سارے، وی آل آر ہیروز آف پاکستان، یو آل آر پرائڈ آف پاکستان۔ آپ سب کی نیڈ ہے پاکستان کو، یہ مٹی ہے تو ہم ہیں، یہ مٹی نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ اس ٹائم پورے پاکستان کے پورے شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں رہنایا بج رہی، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، بہاولپور میں، کراچی میں، سوات میں، پشاور میں، گلگت میں، یہ بڑے بڑے جو سٹیز ہیں وہاں پاکستان کی اس ٹائم اب عجیب آپ کو لگے گا کہ بھائی وہاں جانے کے بعد ایک اور یہاں ٹوسٹ KFC والوں کی طرف سے۔ KFC اس کے میں باہر گیا تھا، KFC کے باہر جو مین انٹرنس ہے ان کا، وہاں پاک پرچم کے وہ لہرائے گئے ہیں، جھنڈے لہرائے گئے ہیں۔ ان کے اندر لابی میں بھی پاک کچھ لائٹ سیٹ اپ رکھا گیا ہے اس کے انڈیز میں، اور جب لاسٹ میں اکیڈمی کے میری اکیڈمیز کے باہر پورا کچھ سیٹ اپ بنا رکھا ہوا ہے، پورا پاکستان اس ٹائم باہر چلو لگتا ہے، دلی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں جہاں آزادی ہے۔ اب میرے کچھ بھائیوں، میرے بہنوں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا آزادی ملی ہے؟ تو آپ شکر کریں کہ آپ گھر میں اس ٹائم رات کو آرام سے سو رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق سر پہ دوپٹہ اوڑھ سکتے ہیں، میرے بہنوں میرے بھائیوں، اپنی مرضی کے مطابق مسجد جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مرضی کے مطابق آپ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، آپ کے سامنے آپ کی بہن کو اٹھایا جاتا، آپ کے سامنے آپ کی امی کو اٹھایا جاتا، آپ کے سامنے آپ کے بچے کو سر قلم کر دیتے۔ تو شکر کریں ہم آزاد ہو گئے۔ آزاد ہم نہیں بھی ہو گئے حقیقی معنوں میں، لیکن ہم آزاد ہو گئے۔ حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ بولنے کے لیے آزاد ہیں، آپ مندر جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ مسجد جانے کے لیے آزاد ہیں، بٹ وہ آزادی ہمیں نہیں ہوئی۔ اب پاکستانی کچھ ہیروز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس سال کے، لاسٹ سال کے بہت زیادہ ہیرو۔ سب سے بڑا ہمارا ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس کے بعد ہمارا ہیرو آتا ہے عبدالستار ایدھی۔ بہت ہیروز ہیں، پلیئر میں، گیم میں الگ ہیرو، وار میں الگ ہیرو، 1965 میں میجر اس بٹی۔ اب اس سال کے مین ہیروز میں ارشد شریف، پر وہ تو لاسٹ ایئر کا ارشد ندیم جو ہمارا وہ آ گیا ہے، ایتھلیٹ جیت گیا، اور پورے پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو
25 کروڑ عوام کی جان، یعنی مرشد عمران خان، یعنی ڈیرہ جیل کے باسی، یعنی مرشد عمران احمد خان نیازی، سب سے بڑا ہیرو جو کہ اس ٹائم جیل میں گئے تھے۔ اب ہر کسی نے ملک کو بنانے میں اپنا رول پلے کیا، یا لوٹا ہے یا ملک کو بنایا ہے۔ لوٹا ہے تو بھی کم لوٹا ہے، ملک کو بنانے میں زیادہ رول پلے کیا ہے۔ ہم سب سے اس ٹائم کرپشن کا الزام ڈالتے ہیں نواز شریف پر، اور نواز شریف نے بھی الحمدللہ پراؤڈ کہ وہ میرا وزیر اعظم رہا ہے، اور جس انداز سے اس نے میرا ملک بنایا ہے، آئی ایم پراؤڈ، سیلیوٹ کرنا چاہوں گا۔ کھایا ہے تو ٹھیک ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہ کھاتا بھی بناتا بھی، جس انداز سے بنایا ہے، پاک آرمی کو سیلیوٹ کرنا چاہوں گا۔ میرے کچھ جوان بہن بھائی کہتے ہیں کہ بھائی پاک آرمی سے میں نفرت ہے، تو لکھ کے دیتا ہوں یہ بات یاد رکھیں، اگر پاک آرمی نہ ہوتی تو آپ گھر میں آرام سے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، اگر پاک آرمی نہ ہوتی تو آپ گھر میں بیٹھ کے سو نہیں سکتے۔ وہ رات کو جوان وہاں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں بارڈر پہ، اور آپ گھر میں آرام سے بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سال تو میں سب سے بڑے ہمارے کارنامے جو آزادی سیلیبریٹ کرنے کی بات آ گئی، وہ ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہمارے اس سال، اس میں جو اللہ نے ہمیں برتری دی ہے وہ ناقابل شکست ہے۔ اس میں ہمارا ایک سب سے بڑا رول رہا ہمارا ایک سر ترکی صاحب، جو کافی مشہور بھی ہوئے تھے، خیر اس کا نیم مجھے کنفرم نہیں ہے، بٹ اس کی وجہ سے کافی سارا کچھ سوشل میڈیا ہائی لائٹ ہو چکا تھا، ترکی صاحب اس کا نیم رکھا گیا تھا، تو اس کو بھی سیلیوٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ایئر فورس کے چیف، آرمی چیف عاصم منیر صاحب، آئی سیلیوٹ یو۔ جس طرح آپ لوگوں نے ملک کی حفاظت کی، ملک کو بنانے کا رول پلے کیا ہے، آگے بھی ہم امید کرتے ہیں اس طرح بناتے رہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے تعصب سے نکل کر، برائیوں سے نکل کر پاکستان کو بنانے کا رول پلے کریں۔ میں جوانوں سے کہنا چاہوں گا، یو آر فیوچر آف پاکستان۔ یہ مٹی ہے تو میں ہوں، یہ مٹی ہے تو آپ ہے، یہ مٹی ہے تو وہ ہے، یہ مٹی ہے تو وہ ہے، یہ مٹی نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ سو سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد ہم، سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد ہم۔ یہ آج کی ڈاکیومنٹری تھی، کچھ باتیں میں نے کسم سے نہیں کہیں جو کہ لیگل اچھی نہیں ہوتی، باقی یہ آج کی ڈاکیومنٹری تھی پاکستان کے حوالے سے۔ جوانوں سے پھر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے پاکستان پھر میں، یہ سوچیں۔ اللہ ہم سب کو پاکستان کو آگے بڑھانے میں اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کسی نئے نظر سے پاکستان کو بچائے، اللہ دشمنوں سے پاکستان کو بچائے۔ آپ ہر دعا میں یاد رکھیے گا، اور یہ بات یاد رکھیں جس حساب سے پاکستان کو بنانے کے لیے لوگوں کی موت ہو چکی، شہید ہوئے، اس حساب سے آپ کو پتا 1947 کی 15 اگست کی رات کو وہاں سے جو آ رہے تھے انڈیا سے ریلویز میں، وہاں جو حساب سے ان کو شہید کر دیا گیا، اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا ان کو بھی۔ اور پاکستان کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے گا، سیلیبریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔